السلام علیکم ناظرین پرام لائیو لائن سان کرے تا میزبان ڈاکٹر واحد بشمار حاضر ہے ناظرین تا خبر دن پرام اس تا کے مختلف بیماری جو جان دیندا ہوں مختلف مہمان ڈاکٹر اسد نکن اج کا تا کے جان دیندا سی وہ دنیا جی یا پاکستان جی تمام وڈی وڈی اسپتال NICVD کراچی کے بارے میں تا کے جان دیندا تو وہ دل جی بیماری جا اتنے جدید کہڑے طریقے جا علاج تھی رہا اور دنیا کے وڈین اسپتالن جو مقابلو کرے رہی ہے NICVD میں جے تا ویندو تو ہر وقت اتنے مریض موجود ہوندا سٹھو جدید سائنسی طریقے سے ہوتا ہے علاج تھی رہو اصل کوشش کریں جان جو NICVD میں کہڑی سہولتوں ہیں فائدہ کی وٹھی سکو کہڑی کہڑی بیماری جو علاج تھے تو بار ان میں کی فائدہ وٹھی سکن تا وڈی عمر جا مانو کہڑا وٹھی جن کے ہارٹ اٹیک تھے تو یا جو اینجوپلاسٹی وغیرہ تھی تھی ان میں کی فائدہ وٹھی سکے تو NICVD کراچی بابت تا کے جان ان سلسلے میں مجھ سے جو مہمان ہے نالے والے پروفیسر طاہر صغیر صدا ॻाल्हाइनि जेके एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आहिनि NICVD कराची उन खां पुछंदासीं त एॾो एॾी रश जे बावजूदि बि तव्हां इन्हनि सभिनी मरीज़नि खे कीअं हैंडल कयो था ऐं कहिड़ा जदीद इलाज जा तरीक़ा उते मौजूदु आहिनि अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू करें अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर ताहिर सगे साहब, आप हमारे पास आए, बड़ा कीमती वक्त निकाल के। देखा जाए तो NICVD में हमेशा हर वक्त रश रहती है, डॉक्टर को बिल्कुल टाइम नहीं होता, मगर आप हमारे पास आए, कुछ हम अपने नाजरीन के मालूमात के लिए आप हम बताएं। NICVD कराची बहुत पुरानी हॉस्पिटल है, अभी इस वक्त देखा जाए तो दुनिया की बड़ी हॉस्पिटल में उसका नाम है, बहुत अच्छा काम करें। सर NICVD कराची में इस वक्त आपके पास कौन सी जदीद सहूलतें मौजूद हैं? शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारे लिए इस प्रोग्राम की ज़हमत की। डेफिनेटली ये जो अस्पताल है 1962 में ये बना था और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना ये ग्रो करता गया है और ग्रोथ में जो मेजर चीज़ थी वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें शामिल थी। अल्लाह के करम से ये NICVD अस्पताल जो है उसका नाम वर्ल्ड में अच्छे अस्पतालों में आता है। तो हमारे पास जो पाकिस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो जाए, उसकी वजह से भी हमें चीज़ें अच्छी करने को मिलती हैं। अगर आप नई चीज़ों की बात करें या लेटेस्ट चीज़ों की बात करें तो लास्ट ईयर हमने टेस्ला मशीन है सीमेंस की MRI लगाई है, लेटेस्ट है, बहुत महंगी मशीन है, मगर वो हमने लगाई इसीलिए कि हमें मरीज़ों के लिए जब उसकी ज़रूरत होती थी तो हमारे हाथ पांव बंध जाते थे, क्योंकि वो मशीन हमारे अलावा एक दो प्राइवेट जगहों पे थी और उसका टेस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए का होता था। हमारे पास अल्लाह ताला के करम से सिंध गवर्नमेंट की वजह से ये टेस्ट फ्री में होता है। तो एक तो MRI मशीन हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट है, इसके अलावा प्रोसीजर्स में जो दिल के वाल्व, एओर्टिक वाल्व जो है उसको रिप्लेस करने के लिए फैसिलिटी पाकिस्तान में पहले नहीं थी। हमने जब शुरू की तो हमारे अपने दोस्त उस पर बहुत एतराज़ करते थे कि ये 40 लाख का प्रोसीजर कर रहे हैं, यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, ये नहीं वो नहीं। मगर एक वक्त ये भी आया कि पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर किस्म के मशहूर लोग, उन्होंने हमारे साथ आके टावी करवाया। इस वक्त हम 200 से ज़्यादा टावी कर चुके हैं और हमारी कोशिश ये है कि अब हम इस टेक्निक को जो है अपने जो हमारे सिस्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी लेके जाएंगे। इसके अलावा दुनिया में स्टेट ऑफ आर्ट एक प्रोसीजर होता है काटो, जिसमें दिल की धड़कन बेरब्त हो जाती है तो उसके लिए स्पेशलाइज तरीके से उसको सही किया जाता है, वो हमारे पास हो रहा है। बच्चों में दिल के अमराज के लिए अगर आप थोड़ा सा 10 साल पहले की बात करें तो आप देखते होंगे कि खान और लियाकत नेशनल के सामने बैनर्स लगे होते थे हमसाया मुल्क के कि जी बच्चों का इलाज वहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा, और मेडिकल टूरिज़म की वजह से हमारे बच्चों का इलाज के लिए वो हमसाया मुल्क जा रहे थे। हमने अपने सर्जन्स को और नए जो हमारे सर्जन इंडक्ट हुए थे उन सबको बाहर के मुल्कों में अच्छी जगहों पे ट्रेन करा के अब इस वक्त आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान से पेशेंट हमसाया मुल्क जा रहा है। सारा इलाज मुकम्मल हमारे NICVD में हो रहा है। हमारा फुल फ्लैज बच्चों का एक डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चों की सर्जरी, बच्चों की इंटरवेंशन, हत्ता के नौज़ादा बच्चे जो हैं उनका भी काम किया जा रहा है।
تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے. وہ ساری چیزیں ہم نے اویلیبل کی ہیں اور آگے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی نئی چیز آ رہی ہے ہماری، کیونکہ میڈیکل کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں ہمارے تمام ڈاکٹرز جاتے ہیں، وہاں پہ وہ ٹیکنیک سیکھتے ہیں اور آ کے یہاں اپلائی کرتے ہیں. تو ہم دنیا میں اس وقت جو کارڈیالوجی میں کام ہو رہا ہے اس کے حساب سے اس کے برابر چل رہے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی افادیت اتنی ہے نہیں اور وہ ریسرچ فیز میں ہیں، ان کا خرچہ بہت ہے. تو اس وقت ہم نے ان کی طرف رجحان نہیں رکھا ہے. ہم نے ان چیزوں پہ رجحان رکھا ہے کہ چیز مہنگی بھی ہو کوئی بات نہیں، مگر اس کی افادیت یہ ہو کہ عام پبلک کے لیے فائدہ مند ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں کو دل میں سوراخ، عام لوگ بولتے ہیں بھی اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، تو آپ نے بولا کہ ہم نے بچوں کے لیے بڑا زبردست. کیا اگر بچے کے دل میں سوراخ ہے وہ آپ کے پاس آ جائے تو اس جدید دور میں آپ اس کا بالکل اچھی طرح سے علاج کر کے اس کو نارمل زندگی کے لیے لے جائیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں، بچوں میں جو دل کا سوراخ ہے نا، آج سے 10 سال پہلے اس کا رجحان یہ تھا کہ آپ نے اوپن ہارٹ سرجری کرنی بچے کی اور سوراخ بند کرنا ہے. اچھا، اس میں پھر انتظار کیا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے نا 10 kg کا ہو جائے پھر انیستھیزیا ملے گا. صحیح. اب جو ہے نا 1 سال کا بچہ بھی آئے گا نا تو اس کو اگر اس میں انڈیکیشن ہے تو بغیر آپریشن کے ٹانگ کے ذریعے سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے. کوئی جدید طریقہ ہے کیا ہے؟ تھوڑا بتا دیں گے میرے اس میں تاریں ڈال کے سوراخ کے اندر جو ہے نا چھلا لگا دیتے ہیں اور وہ ہارٹ باسکٹ کے اندر، دل کے اندر. دل کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ دل کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو اے ایس ڈی ہوتا ہے وہاں پہ سوراخ، اور نیچے والے حصے میں وی ایس ڈی ہوتا ہے. ان دونوں جگہوں پہ ریگولر ہم کر رہے ہیں، بچوں میں یہ سوراخ بند کر رہے ہیں. اسی طرح بچوں میں پیدائش کے وقت نیچرلی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ٹائم کے ساتھ بند ہوتی ہے، اس کو ہم پی ڈی اے کہتے ہیں. وہ اگر بند نہ ہو تو پھر صحت کے لیے خطرہ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر ہم بغیر آپریشن کے اس کو بند کر دیتے ہیں. اچھا، ایسے بھی مریض ہوں گے جن کو پہلے زمانے میں ہمارے پاس علاج، جن کو دل کا سوراخ تھا مگر ابھی ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے، 30 سال کے، 35 40 سال کے، ایسے جب مریض آتے ہیں تو کیا ان کا بھی علاج ہوگا؟ اس میں سائنٹیفکلی جو ہے نا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سوراخ کے بڑھنے کی وجہ سے دل پہ اور دل کے ساتھ جو لنگز ہیں اس پہ کتنا اثر ہوا ہے. اگر لنگز کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلے زمانے میں تو کچھ نہیں کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں کچھ نئی ٹیکنیک دریافت ہوئی ہیں جس میں ڈیوائس لگا دیتے ہیں جس میں تھوڑا بہت سوراخ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ فلو کی وجہ سے جو لنگز کا پریشر ہے وہ زیادہ بڑھے نہیں، کم ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا بڑی عمر کے جو ہو جائے مریض تو اس کا وہ سوراخ مکمل بند نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ جو پلمنی آرٹری کا پریشر ہے، جو لنگز کا پریشر ہے، اس میں زیادہ پریشر میں آپریشن بھی نہیں ہوتا اور بند کرنے میں مریض کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ دل کا پریشر جو ہوتا ہے 2 طرح سے ہے، ایک لیفٹ سائڈ کا پریشر ہے اور ایک رائٹ سائڈ کا. جو لنگز کا پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو لیفٹ سائڈ کا پریشر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں جب برابر ہو جاتے ہیں تو پھر بلڈ مکسنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اسی وقت برابر ہوتے ہیں جب رائٹ سائڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے. اچھا، اکثر مریض آپ کے پاس آتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ NSBD کو کافی عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں، ابھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر. تو جب بچوں کی جب بیماری کی بات ہے تو ان کو بڑا ٹائم دیا جائے، 10 مہینے 1 سال کے بعد آ جاؤ، پھر سرجری کرتے ہیں تو ان کے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں. جی تو ڈاکٹر تو بہتر سمجھتا ہے، اتنا بڑا ٹائم دینے سے کیا وہ مریض اگر سیریس ہو جائے تو پھر؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلا کام کرتے ہیں اسٹریٹیفائی کرتے ہیں، مطلب مریض کی بیماری کی شدت کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے سرجری ڈیلے کرنے میں بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ٹائم دیتے ہیں. ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آتا ہے آپریشن کے لیے بچوں کے لیے، اور افغانستان سے بھی پیشنٹ آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے رش بہت زیادہ ہے. ہماری کیپیسٹی جو سرجنز ہیں ہمارے 6 سے 8 سرجنز ہیں، اور ہماری جو کیپیسٹی ہے تھیٹر کی 4 تھیٹرز ہیں، اور پھر اس کے بعد آئی سی یو ہے. تو اس کی ایک لیمٹس ہے. آپ جب آپریٹ کر لیتے ہیں تو آئی سی یو کے بیڈ آکوپائی ہوتے ہیں جب، تو پھر اگلا آپریشن اس وقت پلان کرتے ہیں جب آئی سی یو کے بیڈ خالی ہونے. تو ایک سائیکل بنا ہوتا ہے، اس میں ہمیں آپٹیمم نمبر رکھنا ہوتا ہے. تو انلیمیٹڈ سرجری کر نہیں سکتے، اس لیے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے. اس لیے مریض کو ٹائم دیا جاتا ہے.
اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ٹنو محمد خان، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر، ان چاروں جگہوں پہ بچوں کی سرجری شروع کر دی ہے. اچھا وہاں بھی سہولت دے رہے ہیں؟ بالکل، یہی سرجری ساری وہاں ہو رہی ہے. اور اس سہولت کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو آپریشن ڈیٹ کم ہے، دوسرے مریض کو اپنے گھر کے پاس علاج میسر ہو جاتا ہے. میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں جو ایک بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہم نے ابھی 4-5 دن پہلے کوئٹہ میں جو فیسلٹی شروع کی ہے اس میں 100 سرجری کمپلیٹ کر لی ہے. کوئٹہ میں پچھلے سال فروری میں ہم نے بچوں کے لیے اسپیشلی وہاں ایک نیا اسپتال بنا ہے شیخ زید، بچوں کی سرجری انٹرونشن کا سلسلہ شروع کیا تھا ان کی ریکویسٹ پہ. سندھ گورنمنٹ نے وہاں پہ جب شروع کیا تو وہاں NICVD کے نام سے NICVD کے ہماری اپنی ٹیم جاتی ہے مہینے کے آخری ہفتے میں 3 دن کے لیے، اور وہاں آپریٹ کرتے ہیں، انٹرونشن کرتے ہیں، اور تقریباً 1.25 سال میں ہم 100 سرجریز بچوں کی کر چکے ہیں. تو آپ کا ارادہ ہے کہ ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی NICVD اس جائے؟ میں ابھی جو ہم کوئٹہ کا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے ایک بچہ وہاں ٹرینڈ ہو گیا، ایک ہم کارڈیو لے کے آئے فیلو جو ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ 2 سال میں ہم اتنا ٹرین کر دیں گے کہ وہ اپنا پروسیجرز وغیرہ شروع کر لیں گے. ایڈوانس پروسیجر کے لیے ہماری ٹیم جا کے کبھی کبھی ہیلپ کرے گی یا ہم کراچی میں لے آئیں گے. جہاں تک آپ کی بات ہے دوسری جگہوں پہ، ہمارا ارادہ ہے ابھی ہم سندھ گورنمنٹ کا بھی پلان ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے ہم کارڈیو کی پوری فل فلیج فیسلٹی دے دیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے 1 یا 2 ٹرین انٹرونشن کارڈیولوجسٹ وہاں گئے ہیں، اور وہاں پہ انیشیٹو لیا ہوا ہے ان کی گورنمنٹ نے کہ کارڈیک حساب سے سرجری وغیرہ اور یہ ساری چیزوں کی فیسلٹی کو شروع کیا جائے. ایکچولی شروع کرنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس کو شروع میں ہیومن ریسورس کے ساتھ آرگنائز کرنا. زبردست بات کی ڈاکٹر طاہر. مجھے یہ بتانا کہ ظاہر ہے جب آپ کوئٹہ بھی جا رہے ہیں یا ادھر بھی اتنی رش ہے کہ آپ نے بولا کہ ہمیں سرجری میں بڑا ٹائم دیا جاتا ہے ہمارے پاس اتنا، تو کیا جو آپ کی اکیڈمک ٹریننگ ہے جو ڈاکٹر کو ٹرین کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہو جو دنیا کے معیار کے مطابق ہوں، جو آپ کے اوپر یا NICVD کے اوپر جو اعتماد ہے وہ ہمیشہ باہر رہے؟ اب لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں NICVD کا نام سننے کے تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں جو ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بہت ہی کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے جو دنیا کے ہر اچھے ڈاکٹر کا مقابلہ کر سکتے. تو آپ کے اکیڈمک آپ نے کیسے آگے بڑھائی ہے، ان کی ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے، ڈاکٹر ہو، اسٹاف نرسز ہو، اسپیشلسٹ ہو، سرجن ہو، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں. کوئٹہ سے 50,000 بچے آتے تھے سال میں NICVD علاج کے لیے. ہاں ان کا علاج فری ہوتا تھا، مگر ان کی جو فیملی تھی وہ ہوٹلوں میں رہتی تھی. ظاہر ہے. تو اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا فائنینشیل برڈن ختم ہو ختم. جہاں تک آپ کی بات اس چیز کی ہے، ہم شروع سے NICVD جو ہے نا ورلڈ لیول پہ مینٹین اپنے آپ کو ٹریننگ مینٹین کرتی ہے، اسی لیے مینٹین کیا ہے کہ جو ہمارا ٹریننگ کا کریکولم ہے فیلوشپ کا، وہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن وہ ورلڈ اسٹینڈرڈ کا ہے. اس میں ہر فیلو کو کارڈیک میڈیسن میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اگر کوئی بچہ آگے آؤٹ کرتا ہے سرجری کا تو کارڈیک سرجری کی الگ سے 3 سال کی ٹریننگ ہے، انٹرونشن کی 2 سال کی ٹریننگ ہے، ایکو کی 2 سال کی ٹریننگ ہے، مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں EP کی 2 سال کی ٹریننگ ہے. تو وہ ورلڈ اسٹینڈرڈ کی ٹریننگ ہے. اچھا، اس کی اسٹینڈرڈ کی وجہ سے ہمارے اپنے بچے جو ہیں اس وقت سعودی عرب اور گلف کے کچھ کنٹریز میں ایز اے کنسلٹنٹ، پہلے پاکستان کے FCPS کو ایز اے کنسلٹنٹ نہیں لیتے تھے، اب وہ کنسلٹنٹ وہاں کام کر رہے ہیں ہائی پے پہ. اور اسی طرح انگلینڈ میں ہماری ڈگری کی وہاں سے ایکویلنسی ہے کچھ ڈپارٹمنٹس میں. تو مطلب آپ کی ٹریننگ کا معیار وہی ہے جو ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور جدید کرنے کے لیے کوئی پلان ہے؟ اور جدید کرنے کے لیے صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری نئی نئی اسپیشلٹیز آ رہی ہیں، جیسے ابھی فیلوشپ کے لیے ہاں ریسنٹلی ہم نے امیجنگ کی فیسلٹی کے لیے فیلوشپ شروع کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس حساب سے گرو کر رہی ہیں.
जो जो स्पेशलिटी आती जाती है तो उससे रेलिवेंट जो भी इक्विपमेंट ये सारी चीज़ें फिर यूज़ होती हैं तो फिर चीज़ें ग्रो करती हैं। गुरु का अच्छा जैसे आपने जिक्र किया कि सिंध में हर बड़े शहर में एक आपका सेंटर उधर जो है ना मौजूद है, उधर भी इलाज हो रहा है। जी जी जी। उसके बावजूद एनआईसीटी कराची में रश इतनी है कि अगर आप 12 बजे भी इमरजेंसी में जाएं तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। क्या पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं? हाँ, उसकी डॉक्टर साहब वजह ये है, पहले आज से 10 साल पहले लोगों को इतना इदराक नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, बीच में जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, चेस्ट पेन यूनिट, सेटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें, उसकी वजह से जो मयार के साथ नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तीसरी वजह ये है कि अभी इस वक्त हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, कराची शहर के दूसरे एंड पे इसके तकरीबन 20-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ से अपने ऑफिस से शाम को वहाँ जाता हूँ तो मुझे अगर किसी किस्म का पेन होता है, मैं कहता हूँ नहीं जी गैस का दर्द है, वो करके मैं घर पे ही लेट जाता हूँ कि सुबह देखेंगे कार्डियो तो बहुत दूर है। तो उसमें बड़ी अमवात होती थी। अब ये हो गया है कि जगह जगह हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स वगैरह हैं। चेस्ट पेन यूनिट में मरीज़ आता है, क्योंकि मुझे मेरे घर के करीब है 2 चेस्ट पेन यूनिट है, मैं उसी वक्त वहाँ चला जाऊँगा, उसी वक्त एम्बुलेंस में करके मुझे कार्डियो ले आएंगे। तो उसकी वजह से भी थोड़ा रश पड़ रहा है। दूसरे जो सबसे परेशान कुन बात है, हमारे हाँ जो शुगर का ट्रेंड है वो यंगर एज में आ गया है। शुगर का मतलब है कि आप दिल के मरीज़ हैं, तो दिल के मरीज़ की जो बीमारियां हैं वो भी अब यंगर एज ग्रुप में काफ़ी हो गई हैं। उसकी वजह से अगर आप पहले 50 और 70-80 के मरीज़ों को कार्डियो में देखते थे, वो डेफिनेटली उनकी पॉपुलेशन कम थी। अब आप देखते हैं 35 से लेके 70-80 वाले, तो वो वॉल्यूम उसकी वजह से भी बढ़ गया। उस वजह से बढ़ी। बिल्कुल शुगर पे बात करेंगे और जो प्लास्टिक पे बात करेंगे, मगर वक्त हुआ छोटे वक्त नाज़रीन बैठो था हिकिड़ो नंढो वक़्तु। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजे ॻाल्हि जो सिलसिलो ॿीहर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD ताहिर सगीर असां सां गॾु अपने साथ शुरू। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त से पहले बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आजकल नौजवानों में भी हार्ट अटैक या दिल की बीमारियां हो रही हैं। उसका क्या रीज़न है? सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर या और कोई सबब भी है? उसमें जो मेन सबब आम तौर पे पाया जा रहा है वो आम तौर पे फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना। अगर आप याद करें, आज से 20 साल पहले स्कूलों में ग्राउंड हुआ करते थे, अब आजकल स्कूल ही 200 गज के बंगले में होता है। तो वो जो फिज़िकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया है। ओवरऑल लोगों में शौक भी नहीं रहा है, अब वो मोबाइल बेस्ड हो गए हैं। उसकी वजह से वो सही रात बैठे रहते हैं मोबाइल पे, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती है। तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना। दूसरा, कराची शहर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो जंक फूड है या निहारी, पाए, ये सारी चीज़ें, नली निहारी और पता नहीं कौन सी निहारी, जो कि हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, वो आपको 100 रुपये में प्लेट मिलती है और उसमें 4 लोग खाते हैं। तो वो एक बड़ा गलत ट्रेंड है। तीसरे, हमारे प्रोफेसर रहमान कहते थे कि सुजुकी कल्चर ने ख़राब किया है। उस सुजुकी कल्चर का मतलब ये है कि वो अपने गांव में कहते थे कि पहले लोग मेन सड़क तक पैदल आते थे, अब सुजुकी कल्चर की वजह से दरवाजे तक सुजुकी आती है। तो पैदल चलना नहीं हुआ, ओवरऑल कल्चर चेंज हो गया। और खाने पीने का जो रिवाज है वो हेल्दी डाइट से जंक फूड पे जब से कन्वर्ट हुआ है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई हैं। अब उसके साथ ही फिर ना चलने की वजह से मोटापा बहुत कॉमन हो गया है, इसलिए शुगर बढ़ रही है। तो उसकी वजह से शुगर भी है और मोटापे की वजह से जो ओवरऑल शरीयानों में ख़राबी होने का अंदेशा है वो बढ़ जाता है। अच्छा, आजकल नौजवान नशा भी करते हैं मुख्तलिफ, ये डेफिनेटली सिगरेट बहुत ज़्यादा पी जाती है और उसके अलावा मुख्तलिफ नशे भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ नशे भी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, हेल्दी हैबिट्स की तरफ आने के लिए
अभी NICVD ने एक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह महीने के अंदर, उसको हम कहते हैं फैंटास्टिक 4, ज़बरदस्त 4। उसमें जो है ना हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे कि मरीज़ को अपना नंबर पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, अपना वेस्ट सरकमफ्लेक्स का, ये सारी चीज़ें, और शुगर का भी, और शुगर का भी, ठीक। ये सारी चीज़ें उसको पता होंगी तो उसको एहसास होगा कि यार मेरा नंबर तो सही नहीं है। मुझे अपना नंबर ठीक करना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हम उसको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि भाई आपका नंबर ठीक नहीं, आपका नंबर ठीक नहीं। तो अगर वो वेस्ट सरकमफ्रेंस पे ही आ जाएगा, जब सपोज एडल्ट में जो है ना वो 35 इंच पे आ जाता है, तो बस फिर उसके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। ख़वातीन में 31.5 इंच हो जाए, उस तरह फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी जब आप इस तरफ रुझान बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त NICVD में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कितनी हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं, 24 घंटे कितनी रश है, थोड़ा इस बारे में। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो है ना इस वक्त जिसको कहते हैं तुर्रा इम्तियाज है कार्डियो का, कि हमारे 35 से 40 मरीज जो है ना प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए आते हैं, और हर मरीज में तकरीबन 2.5 से 3 लाख खर्च होता है। और ये मैं फिर आपको कहूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है। सिंध गवर्नमेंट के पास हम जब भी गए हैं, अभी लास्ट भी हमारी मीटिंग हुई, जब भी गए हैं उन्होंने किसी किस्म की हमसे पूछगछ नहीं की कि ये क्यों और वो क्यों। वो देख रहे हैं कि जी काम हो रहा है, बेहतरीन इलाज हो रहा है, वो हम जो फंड्स मांगते हैं डेफिनेटली जिनकी ज़रूरत है तो वो हमें फंड्स देते हैं, हमें फैसिलिटेट करते हैं। अब आप अंदाज़ा करें, आज से 2 साल पहले एक इलाज है जो फालिज के लिए होता है, उसमें उस तरफ आ रहा हूँ तो कितने 24 घंटे में 50, 60, 100 हमारे 24 घंटे में कम से कम 55 से 60 एंजियोप्लास्टी होती है, जिसमें से 35 एक मरीज से जब 40। आता है इमरजेंसी में तो कितनी देर उसको वेट कराते हैं प्राइमरी के लिए, या जल्दी हो जाता है? देखें, हमारी ऊपर 8 कैथ लैब हैं, उसमें से 4 हमने फुली डेडिकेट की होती हैं प्राइमरी के लिए। अगर एक साथ 5-6 पेशेंट आ गए ना तो वो एक वेटिंग टाइम निकलता है, अदरवाइज हमारी प्रायोरिटी होती है जो भी मरीज आएगा सबसे पहले हार्ट अटैक उसको टेबल पे लेंगे। इसके साथ एक हमारा पैरेलल सिस्टम है जो कि CPU है, हमारे कंटेनर्स हैं, वहाँ पे जो भी हार्ट अटैक का मरीज़ आता है तो वहीं से टेलीमेट्री पे एम्बुलेंस नंबर, एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम, मरीज़ की पूरी हिस्ट्री और ECG वो डिस्प्ले आ जाती है कैथ लैब के अंदर। तो मरीज डायरेक्ट आ जाता है? वो मरीज़ भी डायरेक्ट कैथ लैब में आता है, इमरजेंसी में नहीं जाता कि टाइम बर्बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल था, जिसकी एंजियोप्लास्टी हो गई प्राइमरी या कोई भी, उसके बाद क्या उस मरीज को हार्ट अटैक हो सकता है? ये अक्सर लोगों का सवाल है कि जब इलाज कराए तो क्यों होता है? डेफिनेटली देखें, आमतौर पे जब एंजियोप्लास्टी के लिए आता है हार्ट अटैक का मरीज तो कहीं रुकावट होती है, उसको दूर करते हैं। एक आर्टरी में रुकावट होती है, अच्छा, एक से ज़्यादा में भी हो सकती है, मगर जिसमें हार्ट अटैक होता है उसको फिक्स करते हैं। तो बुनियादी तौर पे करते क्या हैं, जो रुकावट है उसको हम खोल के वहाँ स्टैंड लगा देते हैं, तो हम सप्लाई बहाल कर देते हैं। बीमारी को कुछ भी नहीं करते, ना हम करते हैं, ना यूरोप वाले करते हैं, ना अमेरिका वाले। सिर्फ आपकी जो सप्लाई है ब्लड की वो बहाल कर देते हैं पट्ठों को, और उससे फिर चीज़ें रिकवर होती हैं। मगर दूसरी शरियानों में भी अगर शिकायत होती है तो वो कुछ अरसे के बाद करना होता है, वो फिर हम करते हैं। और अगर किसी को नहीं भी शिकायत होती है तो वो इस मुगालते में ना रहे कि भाई उसकी एंजियोप्लास्टी हो गई अब कुछ नहीं हो, नहीं, उसको बहुत ख्याल करना है, जितना पहले ख्याल करता था उससे ज़्यादा ख्याल। अच्छा, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हमने किसी और बीमारी का इलाज कराया, TB का या किसी का, वो 6 महीने दवाई खाई या साल खाई फिर दवाई छोड़ दी, मगर कार्डियो में जब हम जाते हैं, जब हम कोई इलाज कराते हैं, एंजियोप्लास्टी हो या जो भी हो या ओपन हार्ट सर्जरी, मगर उसके बाद ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ये क्यों ज़रूरी है? क्या वो इलाज मुकम्मल नहीं है? नहीं, इलाज मुकम्मल है। उसमें जो हम स्टैंड लगाते हैं उसके लिए कुछ मखसूस दवाइयाँ कि स्टैंड बंद ना हो, वो तकरीबन 1 साल खाई जाती हैं। अब जो नई लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें 1 महीना और 6 महीने वाली भी बात चल रही है, अभी इस्टेब्लिश हो जाएगी, शायद वो भी हो जाएगा। तो कुछ दवाइयाँ जो है ना टाइम के साथ कम हो जाती हैं। डेफिनेटली जिनको दिल की बीमारी हो गई उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी है, उनको खून पतला करने की एक दवाई देनी है। अब इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो उसकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं
یا اس کی شوگر کی دوائی وہ کنٹینیو رکھنی ہے، وہ ساری کنٹینیو رہے، اس لیے اس کو زندگی بھر دوائی کھانی ہے۔ دوائیاں کھانی ہے اور اپنا چیک اپ اچھا سرجری جو اوپن ہارٹ سرجری اس کی بھی بڑی رش ہے، اس میں بھی بڑا ٹائم آپ دیتے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، ہمارے تو جب اتنی پرائمری انجیوپلاسٹی ہو رہی ہے سندھ کے دوسرے شہروں میں ہو رہی ہے، تو سرجری کے لیے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ سرجری جس پہ سرجری کی انڈیکیشن ہے نا تو اس کو ہم سرجری کے لیے ریفر کرتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انجیوپلاسٹی سے ہی کام کر دیں۔ اس کی سمپل سی میتھمیٹکس یہ ہے کہ ایک ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ، ایک بائی پاس کا پیشنٹ جو ہے نا اس میں کوئی 5 سے 6 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، اور اسی خرچے میں جو ہے نا NICVD کی میں بات کروں اس سے باہر نہیں، کیونکہ ہمارے پاس سامان وغیرہ جو ہے نا ہم ورلڈ کا ٹاپ کا لیتے ہیں اور سستا ہوتا ہے، تو اس خرچے میں ہم 3 اسٹینڈ لگا لیتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہمیں بائی پاس سے زیادہ فیزیبل ہوتا ہے کہ انجیوپلاسٹی کے، مگر پھر بھی آپ کے پاس سرجری والی بھی رش تو ہے، لوگ تو ہیں، مگر وہ اس صورت میں کہ جن کی سرجری کی انڈیکیشن اور انجیوپلاسٹی کی انڈیکیشن بیلنسڈ ہے، اگر کہیں پہ سرجری کی انڈیکیشن ہے انجیوپلاسٹی نہیں ہو سکتی تو کرتے ہیں آپ۔ تو وہ 100% اس نے بائی پاس پہ جانا ہے۔ اچھا، آپ فالج کا علاج بھی آپ کے پاس آ گیا، پہلے تو نہیں تھا، تو کون سے فالج بھی 2 قسم کے، کیا جو جس کو بھی فالج ہو، جس کو بھی اسٹروک ہو، وہ سب آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو بھی مریض ہے جس کو فالج ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے اور ودن 4 آورس ہمارے پاس آ جائے گا تو CT ہم کرتے ہیں اسی وقت اور اس میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر دماغ کی شریان میں کلاٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے کھولنے سے فائدہ ہوگا تو دین اینڈ دیر ہم اس کی انجیوپلاسٹی کر دیتے ہیں، جیسے دماغ ہارٹ میں کرتے ہیں ایسے دماغ میں کر لیتے ہیں، مگر دماغ میں ہم اسٹینڈ نہیں لگاتے، ہاں اس کو صرف کھول مگر دیتے ہیں، دماغ آپ کو پتہ ہے بڑا قیمتی آرگن قیمتی ہے، ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سامان بھی بہت قیمتی استعمال ہوتا ظاہر ہے، ہے۔ تقریباً 10 سے 15 لاکھ۔ میں پھر کہوں گا یہ چیز ہم 400 کراچی میں کو تقریباً 150 ٹنڈو محمد خان میں اور تقریباً 100 سکھر میں کر رہے ہیں ابھی جو ہو گئے ہیں، اسٹروک کے فالج۔ جی، اور یہ اسی صورت میں ہوں گے جب ہمیں فائنینشیل بیکنگ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سندھ گورنمنٹ ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا تو بڑا رول ہے NICVD کو اب کرنے میں، اب آپ یا اس کو اندازہ کر بڑھانے لیں میں۔ کہ ایک اچھا مطلب اس کے اگر تو کیا ایسے بھی فالج کے مریض ہیں جن کا علاج نہیں کیا جا سکتا اس میں ہے کہ جس کی شریان پھٹی ہوئی ہے تو ہم نہیں کریں گے، وہ ہم پھر ریفر کر دیتے ہیں سرجری کے میڈیسن لیے، میں، یا کہیں یا اس کی سرجری بھی نہیں کر سکتے؟ وہ سرجنز کا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ فالج ایسی چھوٹی چھوٹی شریانوں میں ہوا ہو جس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو دوائی پہ رکھتے ہیں، اس کے لیے جو انجیکشن آتا ہے وہ بھی تقریباً 1,20,000 روپے کا ہے، مگر وہ بھی ہم فری لگاتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی فری لگا تو وہ تو ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کو سپورٹ، مگر جو دوسرے سندھ کے اندر سیٹلائٹ سینٹر ہے یا دوسرے، تو کیا یہاں سے آپ ڈاکٹروں کا سپورٹ بھی ان کو کرتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں جب یہ سسٹم شروع ہوا تھا 2015 میں، ویژن آیا ہوا کہ بھئی اس کو کرنا ہے، تو پھر ہماری ٹیم جو تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے پروفیسر ندیم قمر صاحب، انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پہلے اپنی ہیومن ریسورس تیار کرنی ہے۔ ہیومن ریسورس پوری تیار جب ہو گئی تو 2017 میں ٹنڈو محمد خان، اور پھر 1 سال کے اندر 2 3 دن کر کے ہم نے 2021 تک سارے سیٹلائٹس بنائے۔ اس میں کہ وہاں کا لوکل ایریا کا جو ڈاکٹر تھا جو فلی ٹرینڈ ہو گیا تھا اور اس نے خود آپٹ کیا تھا، یہ بہت ضروری ہے، جب اس نے خود آپٹ کیا تو اس کو وہاں کا ہیڈ بنا دیا، اور ہماری کراچی سے ٹیمیں جاتی تھیں 1 ہفتے کے لیے اور وہاں پہ وہ پروسیجرز ہوتے تھے۔ 2017 سے لے کے آج 2025 میں سکھر انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، حیدرآباد انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، ٹنڈو محمد خان انڈیپینڈنٹ، مطلب وہاں ملٹیپل کنسلٹنٹس آ گئے، آلریڈی آ گئے، ادھر سے آپ کو ٹیم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے بہت ہمیں فیلوز وغیرہ جونیئر ڈاکٹر بھیجنے ہوتے ہیں، وہ سینٹر جو ہے نا ہمارے ریکگنائز ہو گئے ہیں فیلوشپ کے لیے، تو اب فیلوشپ کے لوگ جب وہاں آ جائیں گے تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں۔ اچھا، آپ نے بچوں کا ہاسپٹل بھی ادھر وارڈ جو بنا رہے ہیں، کیا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ کہ بچوں کے لیے جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ ہمیں بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے، جی، اس کو کہاں تک پہنچایا؟ وہ پروجیکٹ کے لیے اب تقریباً 2.5 ارب جو ہے گورنمنٹ نے الوکیٹ کیے ہیں، اور امید یہ ہے کہ دسمبر یا مارچ تک ہم 2 سے 3 فلور اس کے آن کر دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ایمرجنسی وہاں کی سٹارٹ ہو جائے گی، ہماری امیجنگ سٹارٹ ہو جائے گی، ہمارا انٹینسیو کیئر سٹارٹ ہو جائے گا، اور ہمارا ایک وارڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت پیرلل ہمارے مین بلڈنگ اور اس میں کام چلتا رہے گا، مین بلڈنگ میں سرجری یہ سب ہوتی رہے گی، باقی چیزیں وہاں ہوں گی،
اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے بجٹ میں اور ایلوکیشن ہوتی جائے گی. تو امید یہ ہے کہ 2 سے 2.5 سال میں اس میں فیلوشپ بھی آپ بڑھا رہے ہیں کہ زیادہ سرجن ہو کہ جیسے آپ بچوں کو جلدی وہاں پہ دیکھیں اس وقت 4 تھیٹر ہیں, ایک ہائیبریڈ ہے, 4 کیتھ لیبز ہیں, اور وہاں پہ کام کی نوعیت ابھی جو ہو رہی ہے اس سے 3 گنا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. تو اس کے لیے ہمارے جو بچے ٹرینڈ ہوئے ہیں سارے انٹیریئر سندھ میں بھی ڈپیوٹ ہوئے ہیں, یہاں کے لیے بھی جو لوگ ٹرینڈ ہو رہے ہیں ان کو ہم انڈکٹ کر لیں گے. اچھا, جتنا بھی علاج ہو رہا ہے فری آف کاسٹ, جو بھی مریض ہے کسی سے کوئی پیسے, سارا سندھ گورنمنٹ آپ کو جو ہے نا پیسے یا فنڈ دیتی ہے؟ جی ہاں, A to Z سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے بلکہ ہنسیں گے کہ ہم نے جو ویلے سروس رکھی ہے وہ بھی فری ہے. پوری سندھ میں جو دوسرے ایس آئی وی کے سینٹر ہیں وہاں بھی NICUD کی میں بات, وہاں بھی سندھ گورنمنٹ کا, کیونکہ NICUD کے اندر پارکنگ نہیں ہے. اوکے, تو ہم نے ہاکی کلب کی پارکنگ لی ہے, تو پیشنٹ جو آتے ہیں ان کی ویلے پارکنگ فری ہے. تو اسے آپ اندازہ کریں کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں کتنی سپورٹ کر رہی ہے. مطلب لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے نا یہاں بھی دے رہے ہیں اور ان کے ڈور پہ بھی ان کو جو ہے نا علاج فیسیلیٹ کر رہے ہیں. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی رول ہے اس بارے میں کوئی آپ نے کام کیا ہے؟ آگے دنیا جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے. ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کے لیے 2-3 لوگ ہیں جن سے ہماری معاملات چل رہے ہیں. ایک ابھی آسٹریلیا سے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. باقی جو ابھی ایک لیٹسٹ اسٹیٹ آف آرٹ مشین ہماری اینجیوگرافی کی لگ رہی ہے وہ بھی AI بیسڈ ہے. اس مشین کی خوبی یہ ہوگی کہ AI بیسڈ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو کام کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, اور اس کی ویئر اینڈ ٹیئر منیمم ہو جائے گی. تو ہمیں جو اینجیوگرافی مشین ہم لیتے ہیں اس کی پکچر ٹیوب جو ہے تقریباً 3 کروڑ کی ہے, ہر تیسرے سال دوسرے سال چینج کرنی ہوتی ہے. اس مسئلے سے ہم مبرہ ہو جائیں گے. نہیں, کیا جو ڈاکٹروں کو بھی اس میں کچھ مہارت دینی پڑے گی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, حالانکہ دیکھا جائے کہ ڈاکٹر خود ڈائگنوز کرتا ہے, وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. جی, تو اس سے کیا آپ نے فیلوشپ کو بھی سکھائیں گے؟ ڈیفینیٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ہم نے مختلف یہاں پہ لیکچرز کا ارینج کیا ہے, اور اس کے بیسس پہ ہم اپنا جو ڈیٹا ہے, ہمارا ڈیٹا جو ہے نا ایک بقول ندیم قمر صاحب کے ڈیٹا کا مکہ ہے, یہ اتنا ڈیٹا ہے ہمارے پاس لاکھوں کے حساب سے. تو وہ سارا ڈیٹا آرگنائز کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری پریڈکٹیبلٹی چیزوں کی بہت اچھی اور ایکوریٹ ہو جائے گی. اچھا, بڑی رش ہوتی ہے ایمرجنسی میں, کچھ لوگوں کی بھی شکایت ہوتی ہے, کیا اس کو بہتر کریں گے کہ لوگ جو آئے اس کو جلدی ٹریٹمنٹ ملے؟ آپ کے پاس بھی بہت ساری شکایت آتی رہی. ڈیفینیٹلی آتی رہے گی. جب تک شکایت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں. ہمیں جب بھی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہماری نئی ER جو ہے نا تقریباً 1.5-2 سال پہلے ہم نے بنائی. اس میں پرابلم یہی تھا کہ وہ ER جو ہے نا اس کے انٹرنس پہ رش بہت ہو جاتا تھا. تو وہاں پہ ہم نے اسیسمنٹ کی تو پتہ ہی چلا کہ رش اس لیے ہوتی ہے کہ جو 2 لائنیں لگی ہوتی ہیں نا تو مریض ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کو یہ کیا کہ آگے جو ہے نا فلو کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے 4 ٹریک بنا دیے. جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہے ایمرجنسی کو بڑھا دیا. ہاں, ہارٹ اٹیک کا مریض ہے اس میں تو کوئی رولز ریگولیشن نہیں, وہ اندر گیا. اسی طرح انجائنا کا مریض ہے اس کا 1 ٹریک ہے, ہارٹ فیلئر کا اس کا 1 ٹریک ہے, بچوں کا 1 ٹریک ہے, فالج کا 1 ٹریک ہے. یہ سارے مریض آتے ہیں تو وہ ٹریک کے حساب سے کاؤنٹر پہ نہیں کھڑے ہوتے. وہ آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں. بیڈ ہے وہاں پہ دیکھ کے اسیسمنٹ کر کے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. تو ایک وہاں سے تھوڑا سا ہلکا ہو گیا. دوسرے ایک چیز جو ہم نے آبزرو کی ہے کہ ہماری ایمرجنسی میں جو آتے ہیں تو وہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے, اور جب آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے تو جو پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے, پھر وہ گاڑی نہیں ہوتی تو گاڑی کے لیے پریشان ہوتا ہے. مطلب ان کو بھی تھوڑا لک آفٹر کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی ہماری نئی اوپیڈی بلڈنگ بن رہی ہے, انشاءاللہ سپٹمبر میں ہماری کوشش ہے کہ بلاول صاحب اس کا افتتاح کریں. وہ جب وہاں شفٹ ہو جائے گی اوپیڈی, تو اوپیڈی کے اندر ہم 100 بیڈ کی نئی ایمرجنسی بنا رہے ہیں. وہ نئی ایمرجنسی فرنٹ پہ اگر آپ نے دیکھا ہو ہارٹ کا ایک ماڈل لگا ہوا ہے,
وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ بنا ہے، وہ وہاں پہ انٹرنس ہم دے دیں گے. صحیح تو ہے. یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ مریض آئے گا گاڑی کے لیے پریشان ہے، ریورس کرنے کا مسئلہ ہے یہ، تو اس سے بھی بہت چیزیں بہتر ہو بہت جائیں بہتر ہوگی. اچھا صحافی حضرات کے لیے کوئی سہولت ہے یا بس وہ بھی عام گی. طریقے سے؟ نہیں صحافی حضرات عام ہمارے دل کے قریب ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہیں کہ کوئی الگ کاؤنٹر تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، مگر صحافی حضرات زیادہ تر ہمارے جو میڈیا مینیجر ہیں ناصر صاحب ان سے رابطے میں رہتے ہیں، یا جن کے پاس میرا نمبر ہے مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے پیرلل، وہ اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا 24 آور جو ہے نا ایک ڈیوٹی ایڈمن ہوتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لوگ آتے ہیں، ہاں بیوروکریٹس آتے ان ہیں، سب کو آپ لوگ سہولت آتے دیتے ہیں ہیں. آپ. تو ہم پھر وہ ڈیوٹی ایڈمن کو کہتے ہیں نمبر دے کے کہ بھئی آپ سے رابطہ کر لیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر لیں. تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے آپ کا چیک اپ بھی ہو جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہو ڈاکٹر جاتی صاحب طاہر صاحب آگے کیا فیچر آپ کا ہے کہ NICVD کو کیسے بڑھانا ہے اور کیا جدید چیزیں اس میں لانی ہیں؟ فیوچر پلان. ہمارے پاس دیکھیں اس وقت جو کیپیسٹی ہے، ہم بیک ٹو کیپیسٹی ہیں، جگہ نہیں ہے کسی چیز کی، مگر چیزیں ہم انوویشن یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک 300 کیپیسٹی کا کانفرنس ہال بنا رہے ہیں، نئی ایمرجنسی بنا رہے ہیں. جو دنیا میں ریسرچ کا کام ہے نا وہ ہم اب اس کے لیول پہ آ گئے ہیں. دنیا کے میجر جو پبلیکیشنز کے جرنلز ہیں اس میں ہماری پبلیکیشنز ہو رہی ہیں، دنیا کی میجر کانفرنسز میں ہمارے لوگ جا کے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک کلینیکل ٹرائل یونٹ ہو. ہم بیسیکلی ڈریپ سے اپروو تھے مگر 2 سال پہلے پھر اس کی ایکسپائری ہو گئی تھی. اب ہم ڈیڈیکیٹڈ ایک کلینیکل ٹرائل یونٹ بنا رہے ہیں، وہ بھی ایک کمپنی ہمیں بنا کے دے رہی ہے، کافی بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے بننے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ریسرچ اورینٹڈ پروجیکٹ ہیں وہ اس کے تھرو ہوں گے، اور اس فیسیلٹی کے لیے دوسرے ادارے دوسرے لوگ ہم سے رابطہ کر کے وہاں پہ ٹرائل اپنا کنڈکٹ کریں گے. تو اس سے تھوڑی بہت اسپتال کو ارننگ بھی ہوگی. تو یہ کلینیکل ٹرائل یونٹ میجر پروجیکٹ ہے جو کہ ہوپ فلی مارچ تک 26 میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آن ہو جائے گا. وہ ایک بڑا کام ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہماری بات چیت ہوئی ہے ترکی والوں سے، وہ اس بات پہ بڑا فیسینیٹ ہیں کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ہارٹ اٹیک کے مریض آتے ہیں تو وہ 2 مہینے کی ٹریننگ کے لیے اپنے PGs کو یہاں بھیجیں گے. تو ہم ان سے ریسیپروکیٹ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے سینٹرز میں بڑی ایڈوانس قسم کی انٹرونشن ہو رہی ہے. تو وہ ہم ریسیپروکیٹ اس طرح کریں گے کہ اپنے ٹریننگ کے لیے لوگوں کو وہاں بھیج دیں گے. اسی طرح یہ معاملات ہمارے ملیشیا میں بھی چل رہے ہیں. ملیشیا میں ہمارے اپنے بچے جو ہیں انٹرونشن کے اور امیجنگ کے اور سرجری کے سب وہاں IGN میں جاتے ہیں. ہمارا MOU ہے ان سے، تو وہاں ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہم پرائمری کے لیے یہاں بھیجیں گے، تو ہم نے ان کو ویلکم کیا کہ وہ بھی آ جائیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں جب کولیبریٹ ہوں گی، ایکسپینشن ہوگی، تو چیزیں پھر بڑھیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر، کیا میسیج ہوگا اپنے لوگوں کے لیے؟ بڑا زبردست کام NICVD کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے شکایتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، پر کیا میسیج ہے اپنے لوگوں کے لیے؟ میسیج صرف یہ ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ہمارے یہاں کچھ تھوڑا سا ماحول میں تلخیاں بہت ہیں، لوگ بلا وجہ ناراض ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ایک دن ناراض نہ ہوں. میں جب اسکول میں تھا تو ہمارے وہ ایک انسپیکٹر صاحب آتے تھے، تو وہ مہینے 2 کے بعد چکر لگاتے تھے. تو وہ ایک بات کہہ کے گئے ابھی تک میرے ذہن میں ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی پورے دن آپ نیکیاں کریں مگر ایک نیکی وہ ضرور کریں جو آپ کو پتا ہو کہ میں نے نیکی کی ہے. تو اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ بلا وجہ ناراض نہ ہوں، اور ناراض نہ ہونے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آج ناراض نہیں ہونا ہے. تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. بڑی مہربانی. پروفیسر طاہر صغیر آپ ہمارے پاس ہیں. ناظرین ہمارے موضوع مہمان پروفیسر ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD طاہر صغیر سرینگر. ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾिनई त असां वटि कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतुनि मां कीअं फ़ाइदो वठी सघिजे. त NICVD में 24 कलाक मरीज़ अचनि था और उनखे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाजु ॾिनो वञे थो. सिंध गवर्नमेंट जो वॾो साथ आहे उन सां गॾु. सिंध जे अंदरि जेके ॿिया NICVD जा सेंटर जेके हाणे SIVD में थी विया आहिनि उन्हनि खे बि तव्हां जेके फेलोशिप जे ज़रिए सपोर्ट कयो अथव. दुनिया जी वॾियुनि अस्पताल में शामिलु आहे. सॻे साहब ॾाढो ज़बरदस्त पंहिंजो पाण बि ख़ुशि रहो, ॿियनि खे बि ख़ुशि रखो. जेके जेका बीमारी आहे पंहिंजो इलाजु करायो.
बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारियो। इन ते प्रोग्राम लाइव जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।